ईगल्स वर्ल्ड में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फजल अमीन बेगर्स का रहा। ये दूसरा हिस्सा है जो इसका कंसर्न है या जो कनेक्शन बनता है इस डिस्कशन का या इंटरव्यू का बायोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में। मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन साहब के जो सरगुज़श्त में ले रहा हूँ उसी तनाजुर में है दूसरा हिस्सा है ये। काफ़ी एक्सटेंसिव बातें इन्होंने की, बहुत इम्प्रेसिव मतलब एस्पेक्ट्स सामने लाए हैं इन्होंने अपने ज़िंदगी के हवाले से, और मतलब किस तरह से स्टार्ट होता है उनकी लाइफ से लेके मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मतलब इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, और यहाँ हमजा से स्टार्ट होने के बाद आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ से फिर सिंध, बलूचिस्तान, फिर मिडिल ईस्ट, कुवैत, फिर स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल्ड हो जाते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं लॉस एंजलिस में, और अपने फैमिली के साथ वहीं पे होते हैं, और आके यहीं पे वापस पाकिस्तान आते हैं और हमजा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके पीछे क्या मतलब वो राज है उस हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों का मतलब ज़िक्र किया। जो एक सिक्रेसी है बिलखुसूस मेहनत और मुशक्क़त, और बिलखुसूस ऑनेस्टली कोई अगर मतलब मेहनत करे किसी भी हवाले से, ख़ुद को कोई मतलब यानी बड़ा ना समझे, एक हम्बलनेस या एक ह्यूमिलिटी अंदर हो, और जो भी काम हो सिद्क़ दिल से किया जाए, ख़ुद को बड़ा चढ़ा के कुछ पेश ना किया जाए। तो ये वो एस्पेक्ट्स है वैल्यूज़ के हिसाब से कि वो इंसान को फर्श से उठा के अर्श तक पहुँचा देता है। तो मेरे ख्याल है कि ये वो एस्पेक्ट्स थे जो मोहतरम सिराजुद्दीन साहब के हवाले से हमने जानने की कोशिश की, और काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स हमने सीखे उनके ज़िंदगी से। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पे जो मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और बिलखुसूस जाके अपने घर तक मतलब यानी यहाँ पे होटल ले लिया, होटल इन्होंने बनाया हिडन वैली लेक रिजोर्ट, फिर गुलमित में एक होटल का कंस्ट्रक्शन, फिर अपना घर का कंस्ट्रक्शन, ज़मीनें खरीदे मुख्तलिफ जगहों पे, यही बातें हो रही थी। और आगे हम बढ़ते हैं सिराजुद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं उससे आगे कि अब देखिए आपने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने लाया है। एक तो आपने बता दिया कि आप बचपन से जो है ना बहुत ही आउटस्पोकन है, मुंह पे बोलते हैं, ब्लंट पे बोलते हैं, और वो एक डिप्लोमेसी वाला जो एक मादा होता है इंसान के अंदर, वो you don't care for that much, No. because when you think that something is wrong, you say directly that well that's wrong. Is it so? Yes. Okay. तो फिर उसके बाद एक जो एस्पेक्ट आपने बता दिया जो दयानतदारी के हवाले से है, कि आपने बता दिया कि नहीं ह्यूमिलिटी इंसान के अंदर होना चाहिए, एक हम्बलनेस या आजिज़ी, ख़ुद को पस्त करे तो वो ज़ात फिर इंसान को बुलंद ले जाता है। एक ये एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने मतलब यहाँ पे ले आए हैं। तो अब आगे चलते हैं, क्या आप मतलब प्लान कर रहे होते हैं नियर फ्यूचर में, जो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ आपने बनाए हैं, आपके जो है माशाल्लाह से 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, और आपकी मिसेज या वाइफ जो है वो सब माशाल्लाह से मेहनत कर रहे होते हैं, आप ख़ुद फोरफ्रंट पे हैं, एक मिसाल बना होता है अपने फैमिली के हवाले से भी, उनके लिए भी, और पूरे जो बहुत सारे वो लोग जो मतलब मेहनत मुशक्क़त कर रहे होते हैं उनके लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहते हैं, मज़ीद क्या करना चाहेंगे? बस मेरा जो है इरादा ये है कि चलो अभी अपने लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, पोतों के लिए बनाया, अब मैं थोड़ा अपने इलाके के लिए भी कोशिश करता हूँ कि जो हो सकता हो कर सकूँ। वही एक आखिरी क्या मतलब उसमें समाजी हिसाब से क्या खिदमात आपके हैं? मेरे ख्याल में कि आप कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ऐसे तो होगा ना कि मतलब कि ये पे इतने सारे ढेर करोड़पति अरबपति बनने के बाद कम्युनिटी को तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ना मुख्तलिफ लेवल पे।
جو تو وہ ذرا اس حساب سے بتا دیجیے. یار یہ بتا رہے جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ سے دو دوسرا ٹھیک ہے ٹھیک. ہاتھ کو چلے وہ نہ بتا دیں. سوشل کانٹیکسٹ میں جو آپ کی خدمات ہے پیسے کو چھوڑ کے, جی پیسے کو چھوڑ کے, مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ آپ نے مطلب کیونکہ یہ اگین اٹ از his humility, he doesn't want to share that while what type of contributions and particularly the amount of money he has given to the community for the communal causes, and this is again his humility. Again I would say کہ social context میں اداروں میں تو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ گرمیت آرگنائزیشن فار لوکل ڈیولپمنٹ جو آپ کے اپنے ہوم ٹاؤن کا ایک امبریلا آرگنائزیشن, اس میں آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں ایز اے والنٹیئر. جی وہ دیکھے اس حوالے سے کچھ بتا دیں. بس اسی میں میرا یہ کوشش ہے کہ جو نام ہے وہی اسی پر کام ہونا چاہیے. جب ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کافی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے علاقہ پسماندہ ہے. ہم جب اپنے وقتیات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس موزے نہیں ہوتے تھے, شوز نہیں ہوتے تھے, پاؤں پہ کپڑے باندھ کے ہم برف پہ چلے. سمجھیے میرا سٹارٹ سے یہی تھا. ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس گلمیت نے جو بھی چیز لایا پہلے وہ میں نے تعارف کرایا. 1974 میں صوفے لایا تھا. اچھا, اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا, عام لوگوں کی بات ہے, کسی کے پاس نہیں تھا. جب بھی کوئی بڑے گیسٹ آتے تھے وہ آ کر میرے کمرے سے اٹھا کر کندھے پہ لے جا کر مہمانوں کو بٹھاتے تھے. جنریٹر سب سے پہلے میں نے ادھر تعارف کرائی. وی سی آر, ٹی وی, گیس ہیٹر, یہ جو کیروسین میں, یہ سارا میں یہاں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اچھا زبردست, یعنی آپ انیشیٹر ہیں. جہاں گاڑی ہے سب سے پہلے ادھر میرے پاس تھا. موٹر سائیکل میرے خیال میں پورا گلگت میں نہیں تھا, میں نے لایا تھا ادھر. اچھا اچھا اچھا, یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ 76 کی بات. اچھا 76. ہاں اچھا, تو جو بھی ہوا گاڑی کون سی تھی آپ کے پاس؟ گاڑی سب سے پہلے میں نے یہاں لیا تھا, واکس ویگن وین ہوتا تھا اس وقت. وین. اچھا, وہ لیا. وہ کب لیا تھا؟ وہ میرے خیال میں 1975 کی 76 میں. اچھا اچھا اچھا, کار لایا تھا. ہاں مجھے یاد ہے کار کسی کے پاس نہیں, میرے پاس آٹومیٹک کار ہوتا تھا. تو یہ جو بھی چیزیں یہاں آئی پہلے میں نے تعارف کرایا اس علاقے میں. اور جو واش روم وغیرہ جو ہے وہ کیسا تھا, مطلب آپ سے پہلے کسی نے بنایا تھا یا نہیں؟ نہیں, وہ بھی ہم نے بنایا تھا پہلے. مطلب آج کے دور کے واش روم یعنی ٹوائلٹ سسٹم شاید میروں کا ہو سکتا ہے, ان کا ہوگا, ہو سکتا ہے. پھر بھی جو ہے جنریٹر میرا لے جاتے تھے, کوئی بھی آتا تھا. راجہ صاحب کو ہوٹل میں بھی آتے تھے تو وہ یار ایک دن کے لیے, مطلب راجوں کے پاس جنریٹر ہوتا تھا, لیکن ایک پہلے جو امیر صاحب کا وہ ہوتا تھا, جو بھی چھوٹے چھوٹے پورٹیبل وغیرہ نہیں. ہاں وہ جو گرانڈ پا برول اس کو چلاتے تھے. ہاں وہ اس وقت تھا. لیکن عام لوگوں میں سے جو ہے نا میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک. گاڑی بھی میرے خیال ہے کہ شاید 60s میں انکل مرحوم مادنہ کا تھا, اس طرح سے کچھ. ہاں جیپ تھا اس وقت. وہ جیپ اس وقت لایا تھا, وہ بلکہ گلمیت پہنچے نہیں, ادھر گر گیا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہاں ایک یہاں ششکٹ کا وہ انکل روشنری کانٹریکٹر تھا, ٹھیکیدار تھا, اس کا بھی جیپ تھا. یہ اس کے بعد جیپ کے سے نکل گئے. جیپ بھی میں نے تو 90s میں میرے پاس جیپ تھا. تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اب آگے اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے بہت خوبصورت ایک کمپیریزن سامنے لے آیا تھا اپنے بچپن یا اپنے جو ہے نا جو ریج کو دیکھ کے کہ کیا حالت تھی اور آج کیا ہے, تھوڑا سا اور کمپیئر کریں پرانے زمانے کو آج کے ساتھ. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کے پاس خوشیاں تھیں, کیونکہ ان کو زندگی میں بھاگ دوڑ نہیں تھا. اپنا فصل اگاتے تھے, سردیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے تھے, رات کو ایک دوسرے ساتھ بیٹھتے تھے. یہاں یہ ماچس وغیرہ نہیں تھا اس وقت,
मुझे चुकमुक कहते थे, हाँ। चुकमुक से पहले मुझे याद है कि सुबह अम्मी जब उठाती थी तो हम नहीं उठते थे कि अभी हमें आग लेने गए। सुबह उठ के सबसे पहले देखते थे कि भाई किसके रिक्शे से आग निकल रहा है, वहाँ से जाकर आग का टुकड़ा लाते थे। हाँ, वो उस पे जो छोटा सा बिल्चा होता हाँ था, हाँ, उस तो पर रोजन को देख के ऊपर से किस हाँ। स्मोक से करते अच्छा जी, फिर उनके घर से नहीं तो बस फिर वो चकमा को मारते थे, वो फूक फूक करके आग लगाते थे। बिजली है, केरोसिन के ये नहीं थे कुछ भी। तो ये चिमनी वाला वॉइन नहीं, चिमनी भी नहीं तो सकाते, वॉइन ये जो लकड़ी है मिलता हाँ, है, हाँ, ये सूखा ला के घर में कैसे खड़े जलाकर वो करते थे, जलाते थे तो उसके रोशनी में एक दूसरे का नजर थे। ये चिमनी लालटेन ये बाद में आए सब कुछ। तो उसको कम कर ये कर। तो आजकल जिंदगी ये हो कि भागदौड़ हुआ है, भागदौड़ की जिंदगी है। आपके पास पैसा है या ना हो, जब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाले के बच्चे ने पढ़ा, आपने भी बच्चे को पढ़ाना है, उसने गाड़ी लिया, दूसरे ने भी लेना। इसी भागदौड़ में हमारा सोशल वो मिलन जो मिलन था एक दूसरे वो ख़त्म हुआ है। मुझे याद है कि जब हम पिंडी में होते थे, वो गोजाले इसको तो छोड़ो, कोई चित्राली भी मिलता था ना, तो हम उसको वो कहते यार ये हमारा उधर का है, गिलगित के शिनाब के जिधर एक दूसरे से बड़े प्यार होता था। बैठते थे, चाय पीते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को चाय पिलाते थे, बड़े खुश होते थे। आज का ये दौर क्या, जो आपका रिश्तेदार भी शहर में आपको मिलेगा तो आपको मुंह फेरेगा कि यार इसको कहीं घर में ले जाना पड़े, चाय न पिलाना पड़े। इवन यहीं पे गांव में भी ऐसा है। यही चीज़ ना अभी बिल्कुल वो चेंज हुआ ना, अभी पूरा चेंज हुआ माहौल। उस वक्त दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था, आजकल नहीं रहा रिस्पेक्ट। आपस में अगर झगड़े भी होता था फिर दूसरे दिन हाल होता जाता था। दूसरा ये कि उस वक्त तालीम की बहुत शॉर्टेज थी, जिसने प्राइमरी पढ़ा वो टीचर लगते थे तो दुनिया चलती थी। आजकल ये कि तालीम बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा है, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती है, माँ बाप ने सब कुछ अपना लगा कर उनको पढ़ाया, अगर नौकरी नहीं मिलती तो वो भी मायूस से छोटे काम में वो ऐप समझते हैं। अभी हमारे इलाका में किसी मजदूर का वो प्रस्पेक्ट ही नहीं था कि भाई यहाँ कोई मजदूर आएगा हमारा काम करेंगे। लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का जो है जी काम करते थे। तो अभी आप देखें लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी रखकर जवान फिर रहे हैं, पैसा हो या ना। पहले जो लंबे बाल रखते थे तो उनको अच्छा नहीं समझते थे। नहीं, तो बस ये चीज़ है। तो इससे थोड़ा सा मायूसी है नौजवानों से, ये मेहनत नहीं करता ना कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, मगर हमारे बच्चे जो उसको करने में एक समझते हैं। आपके पास जो मतलब ये नौजवान या जवान लोग हैं, आप इनसे तो खुश होंगे ना कि मतलब उनको अगर जब वो जो यूथ है या यूथ सेगमेंट है जो मोस्टली हर जगह पे शिकायत आ रही होती है कि ये मिड डे तक या मतलब आफ्टरनून तक सोते रहते हैं, और लेकिन आपके पास जो जवान है ये मेहनत ये ना, क्योंकि उनको एहसास है ना, उनको अपने वालिदैन का, चलो वालिदैन ने जैसा भी अपने हैसियत से उनको पाला है, उनको बड़ा किया है, जो पढ़ा सके पढ़े तो वो है। मगर ज़्यादातर जो है ना मेजॉरिटी जो है वही है, दिन को सोएंगे रात को जागेंगे, बस एक बड़ा फ़ोन उठाएंगे, वो उसमें बैलेंस नहीं, एक दूसरे को मैंने तुझे मिस कॉल मारा था, वो कहता कि नहीं यार मेरे पास भी बैलेंस नहीं था। काम में ही समझते हैं। अभी हमारे इलाके में फ्रूट है, ये 3-4 मिलकर इसको ले जाकर बेच सकते हैं, और वो ज़ाया हो रहा है, वो ज़ाया हो रहा है। ज़मीनें मतलब बंजर पड़े, ज़मीनों पर काम नहीं करते हैं। किसी ने मजदूर पैसे तो मजदूर से कराए, जिसके पास नहीं वो भी कर्जा करके काम करा तो चलो आलू बेचूंगा। यानी खुद मजदूरी करता नहीं है, इनकम घर पे है नहीं, लेकिन मजदूर रख रहे हो। हाँ, अभी आप देखें, अभी नीचे से जितने भी मजदूर आते हैं, यासिन से गुजर सब यहाँ है, वो 2-3 महीना काम करके बाइक ले लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। उनके लिए भी ये दुबई बना हुआ है, करोड़ों में पैसे निकल रहा है इलाका से। और हम कहते हैं बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी है, ये उल्टा है। हम उसको तो हर एक चीज़ का, जो भी कारोबार, अभी तक इनको कारोबार का समझ नहीं है।
ابھی یہاں سبزیوں کا دکان ہے کھولی ہوئی ہے، وہ جب اس کو کچرا لا کے دیتے وہ بیچ دیتے، ان میں اتنا نہیں کہ بھائی ہم 4-5 دکاندار مل کر ایک گاڑی لے ہم جا کر منڈی سے لے آئیں، جو چیز آپ کو منڈی میں 10 روپے کا یہاں وہ 80 روپے کا بیچتے ہیں، وہ مڈل مین وہ سارا وہ لے جاتے ہیں، پٹھان آتا ہے، عمدہ سے آتا ہے، ہر جگہ سے لا کے ان کو جو دے دے۔ اسی طرح مرغیوں کا ہے، وہ وہاں سے لا کے دیتے یہاں بیٹھے بٹھائے جو جی وہ کرتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی 3-4 مل جاؤ، تھوڑا پیسے کر لے جاؤ، جیسے سامان سے رہے سو ہول سیل آتے لا کر، اس سے عوام کا بھی فائدہ اور ان کا بھی جو ادھر خود پولٹری فارم بنا رہے، وہ بھی نہیں ہے، ادھر سے بھیڑ بکریوں کو مطلب بیچ دیا اور چلا گیا ان پہ روٹیشن پہ جا رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ادھر سے یاک ہے، ادھر سے کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریاں ہیں، کیٹل ہے، مویشی ہے، اور اس کو بیچ رہے ہیں، خود بازار میں جو ہے نا کینسر سے بھرے ہوئے چکن لا رہے ہیں۔ ابھی پہلے ہمیں یاد ہے سبزیاں گھر میں اگاتے تھے، کوئی بھی چیز استعمال سب گھر میں یعنی آرگینک فوڈ آرگینک تھا، اس وقت بیماریاں بھی نہیں تھی، جب سے یہ یوریا آیا یہ دوسرے اسپرے آئے ہیں فروٹ کے درختوں کو، اس وقت سے ہمارے یہاں بیماریاں بھی بڑھ گئی، کینسر کے کسی نام نہیں سنتے کسی علاقہ میں، مشہور تھا کہ جو سب سے لمبے عمر والے حمزہ میں دیسی گھی کا وہ کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، اپنا گائے بھیڑ بکریاں رکھتے تھے، گھی اپنا ہوتا تھا، سب کچھ کھانا پینا باہر سے کوئی لیتے نہیں تھا۔ روٹین بھی بہت برباد ہو چکا ہے نا، پہلے مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ ہم سے بہت بڑے ہیں، آپ بہتر انداز سے ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھتے تھے، شام کو جو ہے نا مطلب رات کو جلدی سوتے تھے، اور کیا یورپ میں کیسے یا امریکہ میں کیسے؟ وہاں بھی ٹائم یہی ہے، وہ صبح اٹھیں گے اپنا 5-6 بجے ڈیوٹی پہ نکلیں گے، آئیں گے رات کو، کچھ تو ہے 70-80% رات کو 8 بجے سے پہلے سوئیں گے، صبح ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ ہاں وہ جن کے نائٹ ڈیوٹی ہے وہ اپنے مطابق ایڈجسٹمنٹ کریں۔ ہاں یہاں ابھی وہ چیز نہیں، آپ کو سارے دن بچے جو ہے ابھی جوان ہمارے نوجوان 12 بجے 1 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر 4 بجے آوارے کی گردی کرتا، کچھ نہیں تو کیا ہے ابھی یہاں 1000 روپے 500 روپے 500 تو نہیں 800-900 لیبر وہ لیتے دیہڑی، اب اگر وہ کریں یا کچھ ہنر نہیں سیکھتے ہیں، ہنر سیکھیں، کاریگر کوئی نہیں ہے، وہ سب نیچے سے وہ ہے، سب جو ہے باہر سے آتے ہیں، تو جو کمائی جو پیسے وہ آلو بھی بیچتے اس کا پیسے بھی ان کو جاتے ہیں، کہ اس سے اتنے سارے فوائد اٹھا رہے ہیں دوسرے لوگ، یہ چائنیز روٹ سے صحیح، ہمارے لوگ کیا اٹھا رہے ہیں؟ نہیں کسی چیز میں بھی نہیں شامل، کیا کرنا ہوگا ان کو، کس طرح سے مطلب آگے آنا؟ بس ابھی یہ ان کو بلا کر ان سے میٹنگیں کرنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بھائی جب تک آپ کا لیاقت جاب نہیں ملتا تب تک چھوٹے موٹے کام کرنا چاہیے، چوری میں عیب ہے، گناہ ہے، محنت میں تو کوئی عیب نہیں ہے، صحیح بات، کسی طریقے سے اپنا انہوں نے اپنے والدین کو بھی ٹینشن میں ڈالا، خود بھی ٹینشن میں اسٹریس میں رہتے، تو وہ کون سے اسپیکٹس ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو بالخصوص بزنس کی طرف مائل کرنے میں زیادہ اٹریکشن دے سکتے؟ اس میں یہ ان کو سب سے پہلے میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے جتنے سوسائٹیاں ہیں نا، ان کو یہ جو جتنے تنظیمیں ان کو سوسائٹی میں تبدیل کرو، یہ سارے پیسے بہت ہے لوگوں کے بچت میں، اس کو ایک جگہ وہ کر کے لوگوں کو دیکھو کون سے فیلڈ میں کون جا رہا ہے ان کا ہیلپ کرو کہ وہ لوگ ہم آپ کو مالی وہ کرتے ہیں، اٹھو جاؤ کام کرو، کوئی دکان کھولو، کوئی کیبن کھولو، کوئی ہول سیل کا، ہر قسم کا، آج کل تو ہر قسم کا بزنس جو چلتا ہے، مگر ہمارے ان میں یہ نقص ہے کہ ایک بزنس کسی نے کھولا سب اس کے پیچھے لگیں گے، ایک نے دکان کھولا سب دکان کھولیں گے، ایک نے سبزی بیچنے شروع کیا سارا وہی شروع کریں گے، ایک نے کباب لایا سب وہی شروع کر کے وہ یہ بن گیا، ہم کیوں پیچھے رہے، جس میں وہ بھی جس نے اسٹارٹ کیا تھا وہ بھی غرق ہو جاتا ہے، یہ بھی غرق ہو جاتے ہیں، الگ الگ قسم کا بزنس کرنا چاہیے سب کو، آج کل ہر قسم کے بزنس آئے ہیں،
ورکشاپ سے لے کر ہول سیل سے لے کر ہر قسم کا صحیح. اس کی طرف بزنس کی طرف دھیان کم ہے ان کا. آن لائن بس دوسرا ان کو سب سے زیادہ یہ چاہیے کہ بھائی ہمیں کوئی گورنمنٹ سروس ملے, چاہے ماسٹر کرنے کے بعد پی ایل یا کلرک کا ملا ہمیں ملے بس سرکاری. وہ کیوں, یہ کیا سائیکین؟ یہ ادھر پتہ, جبکہ امریکہ میں جو ہے جو گورنمنٹ سروس میں سب سے جو نالائق اور بیکار وہ گورنمنٹ کو اس میں جاتے ہیں. تو ادھر بھی صحیح ہے نا کیا لیکن وہ بڑے والوں جو وہ لائق میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا سا ملے مگر گورنمنٹ کا ملے. وہ ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے نا, کیونکہ وہاں جا کے کام چوری کرتے, کام زیادہ شاید نہیں کر پڑتا. وہی چیز ہے. صحیح. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ پہلو آپ کے, بہت ہی اہم پہلو آپ کی زندگی میں مجھے یاد آ رہا ہے, شاید میں بھول گیا اور آپ بھی بھول گئے, آپ سیاست میں بھی آئے تھے, الیکشن میں کنٹیسٹ کیا. وہ کب کی بات؟ میں نے 91 میں کیا تھا. 91 میں ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے. ڈسٹرکٹ کونسل. اور وہ کیا مطلب اسباب کیا تھے, کیا موٹیویشن, اور پھر کون کون کنٹیسٹنٹس تھے اور کیا ہوا ذرا اس اس میں میرے خیال میں تیسرے کی چوتھے نمبر پر آیا تھا. کون کون تھے آپ؟ میں تھا, یہ شیش گڑھ کا شکر اللہ بیگ تھا, ادھر مور خون سے حاجت محمد تھا, اچھا یہ علی جوہر تھا غورکن سے, نثار تھا سوست سے, اور ایک اور کوئی تھا, 6 لوگ تھے. 6. اچھا. تو اس وقت پیپل پارٹی کا وہ تھا, زور تھا, تو حاجت جیت دیا تھا. راجہ بدر خان تو نہیں تھا؟ نہیں وہ نہیں تھا. اچھا. پھر اس دفعہ بھی ابھی یہ جو الیکشن اس میں میں نے پیپر جمع کیا تھا, تو انہوں نے ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. 2000 کب کی بات ہے یہ ابھی یہ جو ہوا, یہ ابھی جو 7-8 مہینے پہلے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے. کیا یہ واقعی میں ایسا ہی ہے؟ کیا پاکستان کے دوسرے جگہوں پہ بھی ایسا ہے؟ ہر جگہ ہے کہ وہ مطلب منع کرتے ہیں ڈیول نیشنلٹی کے والوں کو. بس انہوں نے کہا قانون ہے, ٹھیک نہیں, پاکستان کے دوسرے جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے؟ ہے کچھ کے لیے, کچھ کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں قانون ایک نہیں ہے نا, کسی کے لیے کچھ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے. تو سیاسی حساب سے اگر تھوڑا سا اگر کچھ آپ اس پہ مطلب تھوڑا سا اس کو دیکھیں, نظر ڈالیں اس پہ, سیاسی جو تبدیلیاں آ گئی, پہلے ریاست ہنزا اور میرڈن مطلب تھا, اس کے بعد اس میں کیا مطلب وہ خوبیاں خامیاں تھی, اور اس کے بعد پھر اب ہمارے سیاست میں جو ہے نا فساد اور طریقہ نہ ہونے کی جب یہ نیشنل پارٹی ہیں. اچھا اچھا. چاہے وہ پی 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 ہو, پی ایم ایل این ہو, یا پی ٹی آئی, جو بھی ہے. ہمارے یہاں کوئی اپنا نہیں ہے کہ کسی اپنا آدمی کو لائے وہ تھوڑا تو لڑے گا نا, کیونکہ اب کسی بھی نیشنل پارٹی سے جو بھی یہاں اس کے ممبر ہیں وہ ان کے تابع ہیں, وہ جو کہیں گے یہ کریں گے. مطلب وہ قومی موومنٹ جیسا وہ نہیں ہے, چھوٹے علاقوں میں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں, چلو وہ تو بعد میں خراب, کراچی سندھ میں ایم کیو ایم پہلے اچھا تھا, بعد میں پھر وہ کرائم والی چیزیں ہو گئے. وہی چیزیں حقوق دکھا وہ لوگ دلا سکتے ہیں, رائٹ بیسڈ. رائٹ بیسڈ ہو. یہ پورا نارتھ ایریا میں ہر جگہ جو قومی موومنٹ بنے لوکل, انڈیجنس لوگوں کا مطلب. ہاں وہ کیونکہ ڈیسیجن بھی وہی لے سکتا ہے نا. فرض کرو مجھے میرے علاقہ سے کیا, تو مجھے اگر میں کسی کو پالوں تو میں نے اپنے مرضی سے وہ کرنا ہے, جو مجھے اچھا لگے گا, جو میرے علاقے کے لیے میں نے وہ کرنا ہے. ابھی پی ٹی آئی کا یا جو بھی وہ وہاں سے جس نے کو ٹکٹ دے وہ بولا کہ نہیں ایسا نہیں, ہم ایسا کریں گے, ختم. ان کا آگے جواب دہ نہیں ہو سکتے. یہ اس کو اگر آپ اپنے ہی سٹی اور اسٹیٹس میں دیکھیں, کیلیفورنیا اسٹیٹ اور وہیں پہ لاس اینجلس کے ساتھ, نہیں وہاں تو جمہوریت ہے نا, وہاں وہ گراس روٹس لیول تک ہے. گراس روٹ لیول, اور گراس روٹ لیول تک اوریجنل جو ہے وہ لوگ چنتے ہیں. وہ اوریجنل کیس ہے, مطلب کیا معیار؟ وہ میں آپ کا اس کا ان کا معیار یہ ہے کہ فرض کرو پیپل پارٹی کا یہاں ہمارا ایک نمائندہ ہے, ایک پی ٹی آئی کا ہے, ایک جو ہے نون کا ہے, ایک کاف کا ہے. سب سے پہلے ان کے پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے اس پوسٹ کے لیے. اب فرض کرو وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ہے سمجھ بڑے کو چھوڑ دے,
اس کے لیے بھی سب سے پہلے پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوں گے، پی 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 کا ایک دوسرے کے خلاف 3-4 کھڑے ہوں گے، یا پی ایم ایل این کے کھڑے ہوں گے. ان میں سے جو جیت جائے گا وہ ان کا فائنل جا کر کینڈیڈیٹ بنتا ہے. کیونکہ پھر وہ لوگ خود چنتے ہیں. آپ بات کریں بھی آپ پی ٹی آئی کے، میں بھی پی ٹی آئی کا ہوں، یہ بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی فضل امین صاحب اس کا کیا ہے، سراج اس کا کیا ہسٹری، اس کا کیا ہے، وہ ہمیں چنیں گے. یعنی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. پرفارمنس یا ان کے قابلیت یا کیا کیا نہیں، اس پر وہ ایک آدمی کو چنتے ہیں. وہاں کوئی گورنمنٹ یا کوئی لوگ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں، وہ عوام خود دیتے ہیں. اسی پارٹی کا کر کے پھر اس کے بعد ان کا آپس میں جو پی 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 سے والوں نے اپنا چنا، پی ٹی آئی نے اپنا چنا، پی ایم ایل این نے اپنا چنا، کیونکہ وہ لوگوں کو ووٹس آئے. اس کے بعد ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا. پھر جو مین الیکشن تب ہوتا ہے. ہر ایک چیز ان کا لوکل باڈی سے لے کر اسٹیٹ سے لے کر جو ہے اپنا سینٹ اور ہاؤس بولتے ہیں جس کو، وہ لے کر صدر تک اسی طرح چنتا ہے. اس میں عوامی رائے زیادہ شامل ہوتا ہے. ہمارے ادھر یہ ہوگا کہ بھائی عمران خان نے کہا اس کو ٹکٹ دے تو وہ آپ کو ملے گا، لائق ہے نالائق ہے جو بھی ہے. اور پیچھے سے ایجنسی والے، پی 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 والے جو بھی ہے وہ پیچھے سے ایجنسی والے ہوں گے. ہاں وہی چیز ہوتا ہے، وہی ہے. وہ ایکٹیو ہوں گے. وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ان کا جج بھی جو وہ بھی الیکشن سے آتا ہے، جج بھی الیکشن سے آتا ہے. وہ کیسے؟ بس ووٹ دیتے ہیں. ہاں وہ بھی اس پارٹی کا بھی جج ہوگا، اس کا بھی، ان کا بھی اسی طرح وہ ہوتا ہے. دلچسپ. مطلب آپ ادھر یہ ہنزا میں اگر دیکھیں خصوصاً جی بی کو ایز اے ہول گلگت بلتستان، لیکن ہنزا میں سیاسی بحران ہے یا شعور نہیں ہے یا شعور دوسرے جو نیشنل پارٹیوں کے جو ہے نا یہاں نمائندے، انہوں نے خراب کر کے رکھا ہوا. یہ وہ الیکشن والے دن وہ ایک لگے گا میرا رشتہ دار ہے، یہ جب ان چیزوں سے بالاتر ہو کر کسی کے قابلیت کسی کے اس پر میرے مذہب کا ہے، میرا یہ میرا روم کا، یہ فلانا ہے، یہ گوجالی ہے، یہ ہنزا والا، یہ شینا کی، یہ چیزوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم اسی طرح لڑاتے رہیں گے. ختم. تقسیم وہ کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ حساب ہے ہمارا. زبردست. آپ نے ایک فلیور پولیٹیکل کانٹیکس میں بھی ہمیں دے دیا. اور زبان آپ جو ہے نا ملٹی لنگول ہے، یعنی بہت ساری زبانوں کو بس بروشس کی جب ہنزا میں پڑھتا تھا بچپن میں سیکھا. اپنا زبان تو خیر آتا تھا، مادری زبان اردو بھی پڑھ کر سیکھا، پنجابی پنجاب میں رہ کر سیکھا، پشتو جو ہے جی کے پی کے میں رہ کر سیکھا، عربی مڈل ایسٹ میں لے کر سیکھا، انگلش کچھ آتا تھا، باقی جو ہے وہ یو ایس اے میں بیٹھ کر سیدھا ہو گیا. صحیح. اور سندھی بھی سیکھا؟ نہیں سندھی نہیں. تو ماشاء اللہ شینا نہیں سیکھا. کیا مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ملٹی لنگول ہونے کے کیا فوائد ہیں؟ بہت زیادہ فائدہ ہے. ابھی آپ کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو اپنا زبان ہوا تو اس کا تاثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک لطیفہ سنا، اس دن میں آ رہا تھا یہ ادھر ٹنل میں، تو وہ ایف سی والے سے میں نے پشتو بولا. وہ کہتے یار آپ نے کیسا پشتو؟ میں نے کہا نہیں میں کہاں کا، میں پشاور کا ہوں. کہتے ادھر کیا کرتا ہوں؟ میں نے شادی کا. کہتا نہیں یہ تو باہر نہیں رہتا. میں نے کہا میں بہت خوبصورت تھا تو لڑکیاں عاشق ہو گئے تو بس ادھر. ابھی پچھلے دنوں کوئی فیملی آئے تھے یہاں نا، تو کمرہ کے لیے ان کے بینک کویت میں پیدا ہوئے، تو عربی بولتا تھا بچہ آپس میں. تو بہن اس کو بولتی ہے سستا سے سستا بولنا. تو میں نے اسی وقت اس کو عربی میں جواب دیا، میں کہ یہاں سستی نہیں ہے، کوالٹی اور مہنگا. تو بیچاری شرمندہ ہوگی، یہ کیا کہتا آپ کو عربیت میں کہا آتی ہے. وہ کس جگہ کی تھے پاکستان میں، کویت میں پیدا ہوئے. وہ کوڈ ورڈ لگا رہے تھے. ہاں کوڈ ورڈ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے اس کو بولا، پھر وہ شہر وہ کہتے ہیں کل آپ کو عربیت میں کہا. میں نے کہا کہاں کہتے ہیں کہ میں 18 سال رہا ہوں پہلے. اچھا وہی زبان کو آپ کی جو مادری زبان ہے، اس کا جو مستقبل ہے کہاں دیکھ لیتے ہیں؟ کیا آج کے دور کا جو وقی آج کے دور میں میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا.
کیونکہ اب جب بھی ابھی دیکھتے ہمارے جو پڑھے لکھے بچے وہ اپنا زبان بہت کم بولتے ہیں، انگلش پر زیادہ زور ان کا، یا ایک دوسرے کے ساتھ اردو. تو میرے خیال میں اس کا جو ہے نا عمر کم لگ رہا ہے. کیا کرنا ہوگا پھر؟ ایک یہ عمر کم ہوگا، ایک ہمارا زمین بک جائے گا سب. کیونکہ آج کل سب ایزی منی کے پیچھے ہے. ہمارا آباء و اجداد جنہوں نے اس علاقوں کو اتنا محنت سے لگا، روٹی بھی نہیں ملتی اس وقت. مجھے یاد ہے کہ وہ ٹوک بناتے تھے، اس کو پانی میں نمک ڈال کر اس کے ساتھ کھا کر انہوں نے برداشت کر کے یہ جگہ آباد کیا. اور آج کے نوجوانوں کے لیے اس کا کوئی قدر نہیں ہے. ان کو کوئی کہ یہ 50 لاکھ کاٹی، وہ ایسے سمجھتے ہیں دنیا جو ہے جی ہمیں مل گیا، وہ دے رہے ہیں. ہمارے منظم میں سب سے بڑا جو ہے سب کچھ اب ہم کمرشلائز کر رہے ہیں. ٹورزم ہے ہمارے ادھر کا، اس کو بھی ہم نے وہ کر دیا. کیونکہ ابھی ہمارے اتنے پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہے، یہاں آپ کو گائیڈ نہیں ملیں گے، ٹور کمپنی نہیں ملیں گے. یہاں تک کہ اب ہنزا سینٹرل ہنزا میں ہوٹل بھی جو ہے انہوں نے سب دیا پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو. یہ کیا وجہ ہے؟ لالچ اور اپنے علاقے کا محبت نہیں ان کو. کیونکہ ابھی جو ہوٹلیں ہیں ہنزا میں جو پنجابیوں نے لیا ہے، تو جو گروپ ہے وہاں سے آتے ہیں وہ پنجابی، وہ سیدھے ان کے پاس لے جاتے ہیں. آپ کے اپنے اسی ہوٹل کے ارد گرد فار ایگزامپل ایک جو بڑا ہوٹل یہاں پہ ہے، کیا نام ہے؟ الیکسس. تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، وہ بھی پنجاب کا نا بندہ؟ ہاں یہ پٹھان ہے ابھی جو بنایا. اچھا پٹھان ہے الیکسس؟ نہیں وہ تو لاہور کا ہے. یہ کدھر پٹھان نے بنایا ہے، نیچے 2 پنجاب کا بنا رہے ہیں. یہ تو وہ بنا رہے جنہوں نے زمین خرید کر، میں ان کا بات کر رہا ہوں جن کا زمین بھی اپنا ہے، ہوٹل بھی اپنا ہے. وہ اسی لالچ میں، کیونکہ انہوں نے پتہ کہ ہم پنجاب سے گروپ بھی ہمارے پاس آئیں گے، ان کو کرایہ آفر کیا زیادہ وہ دے دیا انہوں نے. تو یہ کیا لاہور میں ابھی کیا نام ہے میرے خیال میں سینٹرل ہنزا میں تقریباً 50-60% جو ہے وہ سب ان کا ہے. میرے پاس آئے، میں نے نہیں دیا. اچھا میرے پاس پہ 4-5 نے اپروچ کیا بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کرایہ پہ لینا یا مطلب کرایہ خریدنا چاہ رہے تھے؟ نہیں خریدنے کے لیے پہلے آیا تھا. میں نے نہیں لیا. کوئٹہ سے آیا تھا کوئی، کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی جو ہے، میں نے مسلم نون کے دور میں، اور میں خود ہاؤسنگ سوسائٹی کے میرے خیال میں اگلے سگلے کمرے میں چڑھتا ہے، مجھے یہ چیک بک نکال کے میرا آگ میں رکھ دیا. کہتا خود لکھو، اور میں خود لکھو، اور میں جا رہا ہوں خنجراب، تم جا کر حمزہ بینک سے پیسے لے آؤ، تو رات کو ادھر کے صبح مجھے چابی دے دو. وہ کون، کوئی پٹھان تھا؟ ہاں بلوچستان سے تھا. پٹھان یا بلوچ؟ بلوچ تھا میرے خیال میں، کیونکہ اس کا بھائی وہ منسٹر تھا اس دور، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ میرا کوئٹہ میں ہاؤسنگ. کیا خیال ہے آپ اگر لیٹ سپوز اگر آپ کو اس طرح سے کوئی بہت بڑا آفر ملتا ہے، آپ بیچیں گے؟ نہیں، میرا ابھی تک وہ نہیں کوئی ایسے ابھی تک میں نے خریدا ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، ابھی تک. نہیں وہ یہی تو چیز ہے نا ہمارا، یہ کہ بھائی اپنا آباؤ. میں آپ کو فلسطین کا مثال دیتا ہوں. فلسطین کیوں قبضہ ہوا ہے؟ یہ سارا زمین قبضہ نہیں کیا لوگوں وہ اسرائیلیوں نے یا دوسروں نے. یہ پہلا ہے کسی نے کسی کا دکان کرائے پہ لیا، کسی نے مکان لیا، کسی نے باغ، وہاں زیتون زیادہ ہوتا، باغ لیا کرائے پر. 5-6 مہینے کے بعد وہی ہے چیک بک ان کا آگے پھینک دیا. وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آئے تھے، وہ تو ادھر آئے تھے ہندوستان برصغیر میں، تو ان کو وہ انہوں نے لکھ دیا، پیسہ لے لیا، انہوں نے قبضہ کر لیا. 70-80% انہوں نے بیچ دیا، باقی 25-30% تو قبضہ کرنا آسان ان کے لیے. آج رو رہے کیا، آج ان کا اولاد رو رہا ہے، وہ نہیں رو رہا. وہ تو گئے، وہ پیسے کھا گئے، مر کھپ گئے. اب ان کو اولاد کہہ رہے ہمارا ملک تھا. یہ گلگت ہی دیکھ لو، جو گلگت اصلی باشندے وہ کہاں گئے ابھی جن کی زمینیں تھیں. کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، فرض کرو آپ کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہے، آپ جاتے آپ کو ایک چیز پسند آتی ہے، آپ کے جیب میں پیسہ ہے تو آپ نکال کے وہ خریدیں گے. جیب میں نہیں تو آپ اس کو دیکھیں گے، بس صرف دیکھیں گے کہ یار یہ تو زمین تو آپ کو نہیں ہے. پیسہ جتنا پاس ہو وہ تو چلے جائے گا، کہتے ہاتھ کا میل ہے، 2 روپے جائے گا پھر چڑھے گا. یہی چیز ہے.
اب یہ گلگت بلتستان کی جو ایک قانونی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں. ہاں کشمیر میں آپ نہیں خرید سکتے زمین, اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے وہاں پہ. ہاں اور یہیں پہ تو بھٹو نے یہ ختم کیا 1972. وہ قانون یہاں بھی لاگو ہوتا مگر ہمارے خاندان کا کوئی اس پر کسٹمری لا یہاں پہ ہے تو ہمارے لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے خود. نہیں خود سارا بھی آپ جان دے گا. ابھی میں یہاں آتا آباد میں میرے خیال میں 40 to 50% بھی کبھی ادھر گاؤں کے اندر بھی بیچنے کے چکر, کیونکہ وہ ایزی میں نہیں ہے بیچ کے جو ہے پراڈو لیا نان کسٹم پر, وہ اس کو 5-6 مہینے چلایا, انجن بیٹھ گیا, بس ختم. حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ بھائی کسی کے پاس پیسے نہیں, کرائے پہ دے دو. یہ اس کو مجھے پسند ہے, یہ جو کریم ہے, یہ جو پٹھان کا میں کہہ رہا ہوں ہوٹل, اس نے اس کو 15 سال لیز پہ دیا. اچھا لیز پہ دیا کہ بھائی یہ ہوٹل 15 سال تم یہ بلڈنگ چھوڑ کے جاؤ گے, 15 سال بعد اس کا ہے. یہ اچھا ہے. اس چیزوں میں ایسا کریں, کرایہ پہ دے دے, کہیں پارٹنرشپ میں, تو آپ کا زمین آپ کا وہ ہے. تاکہ مطلب بالکل صحیح ہے. مطلب کیا اس طرح سے ہمارے, کیونکہ میں ابھی اپنا ہی مثال دیتا ہوں نا, میں نے یہاں 1.5 کنال لیا, آس پاس میرا ہاتھ نہ آ گیا, جیسے موقع ملا کسی کو پیدل میں نے, میرے پاس 15-16 اسی جگہ کے اسی جگہ. اس کے بعد یعنی میں نے 1.5 کنال سے ابھی 16 کنال بنایا, کیونکہ کسی انسان کو ایک جگہ قدم رکھنا میں, اور جب قدم رکھ دیا ختم. اور یہ سوس میں بیچا ہے. میں نے سنا ہے کہ آدمی نے 20 دکان ڈالا, پٹھان نے 20 شناختی کارڈ بنایا وہاں کا. وہاں میں مجھے یاد ہے ایک لڑکے کو انہوں نے کار بیچا ہے, اس پاس پیٹرول کا پیسہ نہیں, اس کو پیٹرول ڈال کر مہینہ بعد دیوار توڑو تو کہ بھائی یہ ہو گیا تمہارا زمین, گاڑی خراب ہو گیا توڑ کر کے قبضہ کر لیا. یا تو یہ نا جس نے بیچا پھر اس کو آگے انویسٹ کرے یا اس نے کچھ بنائے, وہ پھر بھی ان کے بچوں کے لیے ہوا. پیسے لے کر جو ہے جی گاڑیاں لو, بس آج کل طارق کے پاس دیکھو گے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یا پراڈو ہے, انہوں نے زمین بیچ سب وہ کیا. اور ہم کہتے ہیں زمین جو ہے وہ اس کے زمین ماں ہے, زمین بیچو ماں بیچو ایک ہی چیز ہے. لیکن یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے, جب یہاں پہ زمین اس کے باوجود کی آپ اسی جگہ کے ہیں, یعنی یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہیں مزے کی بات ہے, یہ زمین میں ہوں نا, میں تو گلمت کا ہوں, یہ ساتھ ہوں, اسماعیلی ہوں, لوکل ہوں, ششکٹ ہمارے گلمت کے باوجود یہاں میرے ساتھ ضد بازی ہوتی ہے. اچھا پنجابیوں نے لیا, ان کو کسی کا ہمت ہے جا کر ان کی طرف وہ کریں. ہمارا جو ہے یہ ادارہ بھی, جو گورنمنٹ کے ادارہ, یہ بھی انہیں سے ڈرتے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی ان کے میرے ساتھ ضد بازی کرتے ہیں. جبکہ میں نے انویسٹ کیا یہاں, یہ روڈ میں نے اپنے جیب سے بنایا. ہمارے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ بجلی کا کھمبا خود انویسٹر ہے, اس کو آباد پہلے اللہ کا اس میں, اس کے بعد یہ آباد ہے. اس کا یہ جو جھیل ہے اس کا میرا سہرا جاتا ہے کہ میں نے اس کو آباد کیا, کیونکہ میں نے بنایا تو لوگوں کا آئیڈیا ملا کہ بھائی جھیل کے کنارے, کیونکہ ہمارے ادھر کسی کو نہیں تھا, نیچے والے پھر آئے ہیں. اور انہوں نے بھی کوئی یہ اس وقت مہنگا نہیں زمین, ان کو سستا دیا اس وقت. یہ لیکسس والے سے میرے خیال میں 3.5 کی 4 لاکھ روپے کا کنال دیا. یہ ادھر آرمی اور نے ان کو 6 کی 5.5 لاکھ یا 7 لاکھ یہی ہے. سب سے مہنگا زمین پہلے میں نے یہ لیا تھا 5.5 کا, اس کے بعد ایک گلگت کا تھا, اس نے یہ لیا تھا 10 کا. ایک تھوڑا سا مطلب ایڈ کرنا چاہوں گا محترم سراج الدین صاحب, ناظرین کرام کو, کہ دیکھیں یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ہسٹوریکلی, کیونکہ میں خود ایک ریسرچر بھی ہوں, اور یہ جو ایریا جہاں ہم بیٹھے ہیں ششکٹ, یہ 1905 میں اس کو آباد کیا گیا, اور میرے اپنے پردادا ارباب خیر اللہ کے دور میں اس کا چلن نکالا گیا. اور یہ جو ایریا ہے یہ ایریا گلمت کا چراغا رہا ہے, مطلب ونٹر پاسچرج, اور اوپر یہ 2-3 پاسچرز کے ساتھ. اور آج جب ہمارے اپنے ہی لوگ اسی جگہ سے آ کے ان کے ساتھ یہ بجائے خوش ہونے کے, جو اس قسم کے جو نا مطلب یہیں کے لوکل نیٹو جو انویسٹرس ہیں تو وہ ضد بازی پا رہے ہیں, تو میرے خیال یہ جو ایک مطلب سامنے ایک روش ہے, یہ بہت ہی شاکنگ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہیے, کوئی بھی ہو, بالخصوص جو نیٹیوز ہیں
اور پھر جو بھی مطلب آئے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے فریم ورک میں رہے. باہر سے جو بھی آ کے اگر مطلب یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں they need to understand their status. They are not indigenous. اور اگر کوئی سر کرے یہ فی الحال خاموشی ہوگی, لیکن جو ینگ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن ہے وہ شاید نہ باسے جو سینسیبل ہے. تو آگے ہم بڑھتے ہیں پلیز. میں نے ان کو آفر بھی دیا تھا, یہاں کچھ جوان میرے پاس آئے تھے کہ بھائی یہ لیکچرس والوں کا ہٹاتا ہے. میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو ہٹاؤ, جو پیسے اس نے لگائے وہ میں دے دوں گا. وہ آئے کچھ تھے 4-5-6 جذباتی لڑکے, ان کا تو ٹھیک ہے میں تو پیچھے کھڑے, میرے پاس آیا تھا کہ بھائی آپ انویسٹر ہم اس کو نکال دیتے ہیں. میں نے کہا میں کروں گا. تو انہوں نے کتنے لوگوں کو مطلب لیکسس والوں نے, وہ کوئی لاشاری صاحب ہے نا, لاشاری کامران لاشاری تھا, یہ سی ڈی اے کا چیئرمین. خراب لوگوں کے پاس آرام کا پیسہ ہے اور اب بھی لوگوں سے آرام کر لے رہے, 40,000 ہزار کا روم دے رہے. اچھا. تو اب مطلب کیا کتنے نیٹو لوگوں کو امپلائمنٹ دے دیا جس طرح سے آپ نے یہاں پہ؟ نہیں وہاں نہیں, وہاں پہلے پچھلے سب کو نکال کر وہ اپنے لوگ لائے تھے نیچے سے. پھر میرے خیال اس میں کچھ احتجاج میں بھی 2-3 لوگ رکھے انہوں نے. تو آپ نے تو اس کو تو چھوڑ دو, اس نے لوکل لوگوں کو دیکھنے کا ٹکٹ لے رہا تھا, ٹکٹ لگایا تھا اس کو دیکھنے کے لیے. وہ کوئی لائٹ لایا, مون لائٹ کہہ کر جھوٹ بول کے جو ہے جو لوگوں کو پیسے لیتا تھا. اور یہاں پہ جو مطلب لیک ہے, عطاباد کا جو لیک ہے, جس کو مطلب اوریجنلی عطاباد تو بات کی بات ہے اور نام تو غلیٹ ہے, لیکن یہ جو غلیٹ کا یہ لیک ہے یا مطلب عطاباد لیک ہے, اس میں کافی کشتیاں بھی چل رہی ہیں. اس حوالے سے مطلب یہ بھی نیٹو ہے, یہی مقامی ہے یا غیر مقامی؟ اس میں بھی انہوں نے باہر لوگوں سے پارٹنرشپ کر کے لائے اپنے نام پر. مجھے میرے ہوٹل کے لیے نہیں لانے دے رہے. کیوں؟ مجھے اس دن ان کا جو صدر صاحب ہے کہتے ہیں کہ آپ شیش کٹ کریں. میں نے کہا بھائی میں کرائے پہ نہیں چلا, میں صرف اپنے گیسٹ کے لیے. کیونکہ آپ یہ کس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شیش کٹ کریں؟ کیا یہ لیک شیش کٹ کا ہے؟ وہ تو چھوڑ دو, وہ دور کی بات ہے. یہ میرے ساتھ یہ اپوزٹ میں جو مطلب ہمارا ایریا ہے, کس کو ہمارا زیادہ لے. میں ان چیزوں میں پڑھنے, میں ابھی تک وہ نہیں کر رہا تھا کشتی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ میں کھلا ہوٹل, اس میں وہاں بڑا سائن بورڈ لگایا ہے کہ جیٹ اسکی اویلیبل. تو میرے گیسٹ آتے کہتے یار تمہارا بڑا اور تمہارا کیوں نہیں جیٹ اسکی. پھر انہوں نے وہ کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو ٹائم پر, اس دن 2 گھنٹے میرے گیسٹ کھڑے, انہوں نے نہیں بھیجا. پھر میں نے وہ اس کو ان کا جو صدر ہے یونین کا کوئی نیو یارک کا, اس کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ میرا بزنس پہ فرق پڑتا, میں ابھی ایسا کروں کہ اگلے سال 2-3 جیٹ اسکی صرف اپنے ہوٹل پہ استعمال کے لیے لا رہا ہوں. جو میرا گیسٹ ہوگا وہ مانگے گا وہ میں اس کو ادھر ادھر کروں گا. تو اگر اس نے جواب دیا کہتے نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہوٹل ہے, کہتے وہ کر سکتے کیونکہ وہ شیش گڑھ کا باشندہ ہے. میں نے کہا شیش گڑھ میں تو میرا بھی اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل زمین زیادہ ہے. تو وہ آگے سے مجھے جواب دیتا ہے کہ نہیں 2010 سے پہلے جو ادھر ہے. یہ تو کوئی تک ہی نہیں, وہ ہوٹلنگ میں بھی ہوں, وہ بھی جب اس کو آپ اوپر ہماری زمین ہے شیش گڑھ میں. ہاں تو بس یہی تعصب پسندی کرتے ہیں. نہیں وہ تو میرے خیال ہے کہ ان کو تو تھوڑا سا تنگ نظری دور کرنا ہوگا. ہمارے اپنے بھائی ہیں شیش گڑھ والے سب, لیکن تھوڑا سا ان کو اپنی نظریں کھولنا ہوگا اور تاریخی حساب سے بھی. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہا ہے, یہ ہمیں تو میں پرسنلی یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, شاید تھوڑی بہت کچھ معلومات مجھے بھی ہوگی, ایسی تو نظر نہیں گئی میری. اور جس طرح سے میں نے بتا دیا ایسے ہوا میں تو نہیں بتا رہا ہوں, اسٹیٹ کے ریکارڈ سے. اور بہت ساری چیزیں ہیں انٹرویو بیسڈ, وہ الگ ایک انتھروپولوجی کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے. اور جو جس انداز سے مطلب یہاں کی آبادی ہوگی 1905 سے آنورڈ, یہ تو 116 سال ہو رہا ہے نا زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی جو سچویشن ہے, تو ہمیں ہمارے لوگوں کو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں شیش گڑھ کی آبادی کے بعد یہ ہمارے ساتھ چراگاہوں میں ہمارے ساتھ شامل ہے, تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ ڈز اٹ مین. تو انڈیجنٹی جو ہے اس حساب سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. کیس میں پڑ گئے ہم ان چیزوں کو ابھی فی الحال مطلب ان چیزوں کو سامنے نہیں لا رہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اب یہ چیزیں کیا ہمارے انسسٹرز لے گئے کہ ہم لے جائیں گے ان چیزوں کو ساتھ میں, لیکن ایک کلیکٹیو کاز کے لیے سب کو مل کے آگے مطلب کام کرنا ہوگا ایز کمیونٹی بھی, اور بالخصوص یہیں پہ جو آپس میں کمرشل ایریاز میں ہے
ये इनको तो आपस में हाथ मिला के चलना चाहिए, रादर देन कि एक दूसरे के पाँव खींचे। तो आगे चलते हैं जी। बस यही चीज़ है, इसी वजह तो हम तरक्की नहीं करते हैं, अपने वालों को काटते हैं, दूसरे वालों को। अब आपका ग्रेड 18-20 का अफसर होगा, वो आपको सलाम नहीं करेंगे नीचे से। अगर कोई जमादार भी आएगा पंजाबी वालों कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर। इस चीज़ का वो करने, जिसका जो इज्जत है वो उसको दे दो। बस एज ए ह्यूमन कम से कम जो अभी वैल्यू है उसको तो परसों तरसों की बात है, इन्होंने आकर मेरे ट्रांसफार्मर जो कि मैंने उसके तार काट दिए। हाँ, यानी किसी पंजाबी के ट्रांसफर को जाकर हाथ लगाए, वो अभी जेल में होता है। हम फिर भी ख्याल रखते हैं यार अपने लोग जो किसी ने बेवकूफ़ी किया। ये कितनी दफ़ा मेरा बोर्ड फाड़ दिया इन्होंने। अच्छा, आपके अपने मतलब नेबर में है? नेबर ना। अच्छा अच्छा, चलिए मतलब वो उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे दे इन चीज़ों से जो है ना, मतलब थोड़ा सा देखना होगा। और ये तो जेलसी फैक्टर नजर आ रहा होता है, या एक नेगेटिव कंपटीशन में देख रहा हो तो कृषि मतलब कंपटीशन भी जरूरी है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके कदर भी होती है। तो भाई के हम आगे बढ़ते कर मेरे ख्याल है कि हम काफ़ी एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स रह भी गए हैं। अभी मैंने आपको सोच का जो ज़मीन है वो मजबूरी में ली है, वो इसीलिए कि वो किसी नॉन इस्माइली को दिया था उसके मालिक ने। फिर वहाँ से मेरे पीछे मेरे यार इसने ऐसे किया, क्योंकि जो लोकल लोगों ने कहा कि चलो बाज़ार में तो आप लोगों ने दे दिया, अभी ऊपर गांव में किसी को मत दो। जो हमारे कल्चर हमारों से उनका वो वासन उनको नहीं दो। फिर मुझे उन्होंने कहा यार ये ख़रीद लो आपके पास, मैंने जाकर ख़रीदा, लेकिन पड़ा हुआ भी 2-3 साल से पड़ा हुआ। सिर्फ उसी वजह से मैंने लेके चलो कम वो बीच में कोई गैर ना पड़े। अभी गुरमीत में भी दिया लोगों ने, गुरमीत में भी चोरी छुप है। अच्छा हाँ, तो फिर ये इदारों का काम है ना, अभी आप बोर्ड के अंदर भी है और दूसरे इदारे भी हैं, उनको भी तो थोड़ा सा ऐसे हवाले से सेंसिटाइजेशन के हवाले से। बाकी यहाँ पे तो कस्टमरी लॉ अप्लाई होता है, उसको हमारे लोग क्यों उस कस्टमरी लॉ को नेगलेक्ट करते आ रहे हैं? उसकी तरफ तवज्जो नहीं तक किसी का। ये जब सब कब्जा हो जाएगा फिर होश आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत सारे मामला हैं, और यहाँ पे इन्वायरमेंट के हवाले से आप देख रहे होते हैं बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके नेगेटिव क्या इफेक्ट देख रहे होते हैं माहौलियात में? जो लोकल टूरिस्ट आते हैं वो गंद फैलाते हैं। लोकल यानी पाकिस्तानी जो हमारे जितने भी आते हैं पार्किंग में ये बोतल फेंक दिया, ये फेंक दिया। मैं पिछले साल की बात है, मैं हुंजा मारा था, मेरा आगे करोड़े जा रहे थे फैमिली का। वो औरत ने पेपर बच्चे को खोल कर पैसा फेंक दिया, वो आकर मेरे विंडशील्ड पर लग गया। फिर मैंने आगे उनको रोका, वो कहते नहीं आपके शीशे को कुछ नहीं होगा। मेरे शीशे का मत फिक्र करो, ये आपका पेपर ये 100 साल में भी डिजॉल्व नहीं होता ज़मीन के अंदर। सही है। प्लास्टिक जो है खास कर ये पेपर ये नहीं होता डिजॉल्व, प्लास्टिक नहीं होता है। तो ये भी फिर भी अच्छा हमारा जो वॉलंटियर्स है, स्टूडेंट्स है, सभी वो साफ करता है। अगर ये इसी तरह छोड़ दे तो ये इसी का भी कराची और लाहौर अपने खुशी के लिए आ रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, हमें गंदगी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लेक एरियाज में जो होटल्स है, इनका उस हिसाब से बिलखुसूस सीवरेज और वो भी जो ना से जो टॉयलेट्स के हवाले से इंतज़ाम है, वो किस तरह से है आपका? और बिलखुसूस यहाँ पे जो ज़्यादातर ये लेक एरिया में है, मैंने जो है ये अपना अमेरिकन सिस्टम बनाया हुआ है जो वहाँ बनता है ऐसी जगहों के लिए। मैंने बाकायदा जो बड़े बड़े सेप्टिक टैंक बनाए हैं, उसके बाद गटर बनाए हैं, वहाँ से वो सेप्टिक होकर पानी की शक्ल में वहाँ जाता है, फिर वो ज़मीन चूसता है। ये लाशारी जो आप नेक्सस का बात करें, इसका बिल्कुल झील में डायरेक्ट। अच्छा, उसमें पिछले दिन वो अभी तक कुछ पाइप फट गए थे, क्योंकि उसने झील भर के वो बनाया ना। मेरा भी ये है तकरीबन झील से कोने से 100-200 फुट ऊपर है। अगर मेरा वो अभी है तो फिल्टर होकर जाता है। मैंने उसी सिस्टम जो अमेरिका, वहीं से मैंने नक्शा उसका बनाकर ला कर इनका सीरीज सिस्टम बनाया। आप दोनों के अलावा, आपके अलावा और एक तो लाशारी साहब के हवाले से बता रहे थे, नेक्सस का और कौन सा होटल है जो मतलब लेके इर्द-गिर्द है? बहुत सारे होटल हैं, डायरेक्ट जा रहे होते हैं, बहुत सारे हैं।
लेक के अंदर गंदे बहुत पानी, सारे अभी उनका नाम कुछ बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, उनका सब यही रेस्टोरेंट्स भी होंगे ना, हाँ फ्रेंड्स। तो उनके साथ भी तो टॉयलेट्स होंगे, उनके साथ भी तो मतलब जो यहाँ तो वो सिस्टम ही नहीं है ना कि भाई कोई चेक करे कि भाई क्या सेप्टिक टैंक बनाया आपने, इसका क्या हाल निकाला है। यहाँ तो कुछ ऐसे थे बिल्कुल वो झील में फेंकते थे, मेरे ख्याल में कुछ बंद कराया। तो ये क्या कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान का है सरकार की तरफ से, फिर ये क्या किस वाला के लिए ये जो नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वो नीचे वालों का ज़्यादा सोर्सेज होते हैं ना, उनको चुप करा देते हैं। ये इसको बंद किया ये लेक्सस को मजिस्ट्रेट भी बिठाया था, उसने किसी जज को बुलाया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर डालकर काम शुरू कर दिया उसका। और अभी वो डेंजरस जोन में है, रेड जोन में है। अभी पता नहीं, पहले उसको ये नेशनल ये डिजास्टर वाले एनओसी नहीं दे रहे थे, अभी पिछले दिनों आ गया, वो आ गया, उसका रोड कट गया। हाँ फ्लडिंग जो हुई, फ्लडिंग हुई, कट गया, बीच में फैमिली निकलते हुए रो रहे थे क्योंकि ड्यूट किया गया ना, वहाँ से निकाल दिया। किश्तियों की तरह से निकाला, और ये मुझे नहीं पता, हमारा वो वीडियो देखे थे, लोग रो रहे थे। फिर बाद में 3 दिन क्या नाम एक्सकेवेटर लगा के फिर उन्होंने वो फिल कर दिया दोबारा, क्योंकि ये फिल करके वो भाग आ चुका है ना। तो उनका इससे तो क्या पहले तो सीरीज मतलब कराया, इंश्योरेंस वगैरह होंगे ना, वो इंश्योरेंस कराया ना उन्होंने, वही चीज़ है। आपका भी है इंश्योरेंस इसका? नहीं, मैं नहीं कराया। अच्छा, हाँ वैसा करना चाहिए ना, करना तो चाहिए, मगर मेरा ये कि कोई डिजास्टर एरिया नहीं है, कभी यहाँ 100 साल में कोई पत्थर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए वो नहीं किया, क्योंकि वो है ही रेड जोन है ना। मुझे ये भी, अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया तो वो भी गलत कराया, कोई भी इंश्योरेंस जो है वो डेंजर जोन में वो नहीं करता है, ना क्योंकि वो पता है वो आता 1-2 साल में, जब भी बिजली पड़े वो नाला फट खा जाता है। 4 साल ये पहले बुरुंदबार वाला हाँ जो हाँ 3 साल की 4 ये टनल बना दो, ब्रिज बना दो, चाइनीज का पूरा वो मशीनरी दब गया था नीचे। बाद में दूसरा मशीनरी ला कर फिर उन्होंने एक्सपेक्टर था वो खोद कर मशीनें निकालता था। अच्छा अच्छा, तो इन चीज़ों पर सही। मोहतरम सिराजुद्दीन ट्रम्प साहब, काफ़ी हम मतलब इस हवाले से थोड़ा सा मजबूर है ये वीडियो के साइज़ के हवाले से करना, तो हम चाहते हैं कि आपसे मज़ीद सीखें, बहुत सारी चीज़ों को जानें, देख लें, काफ़ी एस्पेक्ट्स अपने ज़िंदगी के हवाले से, काफ़ी एस्पेक्ट्स अपने सोसाइटी के हवाले से आपने एनालिसिस भी की, काफ़ी कुछ चीज़ें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ ये जो एक मैं मुख्तसर कहूँगा, अगरचे ये तकरीबन 2 घंटे पे जा रहा है, लेकिन एक शख्स जिनकी उम्र 66 हो, यानी 66 साल का, और 2 घंटा अगर उनके जो है ना सरगुज़श्त को लिया जाए तो उस हिसाब से कुछ नहीं है। हम तो 2 दिन नहीं कह रहे बल्कि 2 घंटे पे मतलब मुहित हो के तो ये बड़ा मतलब मुश्किल भी होता है। अगरचे जस्ट फॉर फन बहुत सारे लोग आके इंटरव्यूज ले होते हैं, लेकिन ये मैंने एक रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, यानी कि अपनी ज़िंदगी जो है ना बहुत सारी जो है ना आप देख रहे अपने जो भी सुनेंगे या जो सुन रहे होंगे, तो बहुत एस्पेक्ट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में और कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में देख के आप खुद मुतमईन होंगे कि इसके अंदर क्या वो दर्स है, क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं, क्या सिक्रेसीज होते हैं बहुत सारे मामलात में बिजनेस के, और एक ऐसी शख्सियत कि जो बज़ाहिर इल्म के हिसाब से आप देखेंगे आज के दौर में कहेंगे यार ये बंदा जो है ना वो इंटरमीडिएट है, लेकिन पहले ज़माने में मैट्रिक का इतना कदर होता था, इंटरमीडिएट तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन इल्म के साथ हुनर, और हुनर इंसान के अंदर हो तो वो फिर मस्त होता है उस हिसाब से, मतलब मस्ती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब एक इक्विप्ड होने के हिसाब से। तो मतलब सिराजुद्दीन साहब जो है वो उस हिसाब से बहुत बाहुनर, बहुत सारे मामलात में, और एक्सपीरियंशियल नॉलेज रखने की वजह से आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो मैं उनका ज़्यादा मशकूर हूँ। आखिर में अगर आप वो एस्पेक्ट जो आपकी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने टच नहीं किया और आप समझते हैं कि वो लाजमी है, तो काइंडली वो ज़रूर आप बता दीजिएगा। और सबसे आखिर में फिर हमारे यूज़ के लिए, नाज़रीन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए जो भी पैगाम देना चाहते हैं।
بہت بہت شکریہ. بس میرا خیال میں اتنے ہی ہے. باقی زندگی اونچ نیچ اور ہوتے رہتے ہیں. انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. بس میرا یہی ہے سب سے بڑا کہ محنت کرو ایمانداری کے ساتھ, تو آدمی کبھی ناکام نہیں ہوگا. کسی کام میں عیب مت سمجھو کہ یار یہ صاف کرنا جمع دار کا کام ہے, یا یہ جو ہے جرنگ کرنا رنگ ساز کا, یا ہر کام کرو, کام سیکھو. آج کل ہنر کا ٹائم ہے, ٹیکنیکل دور ہے. کوئی بھی آپ ٹیکنیکل کام سیکھیں گے آپ سے کوئی وہ نہیں. ابھی جو ہے جو بڑے بڑے پوسٹ وہ بڑے مشکل سے ملتے ہیں. پاکستان میں تعلیمی نظام بھی سارا سفارشوں ان پر ہے, اصل قابلیت نہیں ہے. جو باہر سے ہم دیکھتے ہیں, باہر 2 بک لے کے اسکول جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. یہاں بیگ بھر کر بس وہ رٹا کر کے جو ہے جی ان میں دماغ کتابوں کا پالن. کیونکہ پریکٹیکل لائف جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, کتابی جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. بس شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. آپ کی نوازش کی, آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات سے ٹائم چلو نکالا. اگر کوئی میرے لائف سے سبق سیکھنا چاہتا ہے تو جو میں نے باتیں کی اس پر عمل کرے, وہ کامیاب ہوں گے. So kind of you. Thank you once again. چلو We are so much grateful to you. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم جو یہ نشست ہے اس کو ہم اختتام تک پہنچا رہے ہیں. بہت ساری باتیں, ایکسپیرینشیل نالج بیسڈ آن پریکٹسز جو انہوں نے بتا دیے ہیں. آپ خود ذرا دیکھیں, خود ذرا ان کا جو پرسپیکٹیو ہے اور ان کا جو مطلب ان کی جو باتیں ہیں, اور علم اور ہنر کے حوالے سے مجھے امید ہے آپ ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اور دوران گفتگو اگر مجھ سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہے, مجھ سے کوئی مطلب کوئی بھی بلنڈر ہوا ہے تو میں معذرت بھی چاہوں گا. اور لیکن بہت ساری چیزیں اسپیکٹس ہیں کہ جسے ہمیں کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے when we talk about something historical. تو آخر میں جناب دیدار خان صاحب کا بہت مشکور ہوں اور نادر شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ دونوں نے ہمیں ویڈیوگرافی میں مدد دے کے ایز ویڈیوگرافر ہمارے اس نشست کو ڈاکومنٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, ورنہ یہ ممکن نہیں ہوتا. تھینک یو ونس اگین دیدار خان اینڈ نادر شاہ, اور آپ سب کو خدا حافظ.